नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम जो है वो हमारा आज का भी अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे साथ रहिएगा, अपनी कॉफ़ी और चाय की कप लेकर सोफ़े पर आप हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो हमें ये एहसास रहता है कि हमारे नाज़रीन हमारे साथ ही हैं और आपसे रोज़ाना मुलाकात होती है। ये भी बहुत अच्छा लगता है और हम मुंतज़िर रहते हैं कि आपसे हम अपने नाज़रीन से जो है वो मुलाकात कर सकें। और हमारा जो वीकेंड, अली भाई, वो आपका वीकेंड कैसे गुजरता है? आपने ये नहीं बताया नाज़रीन के बगैर। नाज़रीन के बगैर बहुत अधूरा, सूना सूना, क्योंकि आदत रोज़ की है, रोज़ मुलाकात लोगों से, वो हमारे रेगुलर कॉलर्स भी हैं, उनसे जो है वो दिल की बातें भी शेयर होती हैं, टॉपिक्स पे भी बात होती है, तो वो 2 दिन बिल्कुल अजीब से मालूम होते हैं। चलिए, बहुत अली भाई हमने बातें करते हैं, हम रोज़ाना बहुत कैसे कहते हैं शकील किस्म की बातें करते हैं। आप ये बताएं, आप वीकेंड कैसे गुजारते हैं अपना? वीकेंड एक दिन तो भाई सो के गुजारते हैं, अच्छा, आराम से 5 दिन की थकान, और दूसरे दिन ज़रा घर की शॉपिंग वॉपिंग और फैमिली को टाइम देते हैं। फैमिली को टाइम, चलें अच्छी बात है ना, क्योंकि बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियों के साथ जो है वो फैमिली को टाइम देना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करना इबादत भी है और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आपको जो हम अक्सर अक़वाल सुनाते हैं उसमें ख़ानदान से मुताल्लिक़ की जो नसीहतें हमें की गई हैं इमामों ने, उन पे हम ज़्यादा बातचीत करते हैं ताकि हमें एहसास रहे कि बाहर के काम तो चलते रहते हैं, उनको वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो घर वाले हैं, जो ख़ानदान हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनका भी हम पे बहुत ज़्यादा हक़ है और उनके लिए भी हमें अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में से बहुत सारा टाइम निकालना चाहिए। जी, तो आज हमारा नाज़रीन टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आज का मुसलमान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मेरे ज़ाती ख़याल में ये है कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और हमें इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर रह कर जो है अपनी राय, अपने जो हमारे ख़यालात हैं उसका इजहार कर सकते हैं और ये कतरा कतरा मिलकर जो है एक समंदर बना सकता है। जी, आज हमारा टॉपिक रहेगा साइंस और टेक्नोलॉजी और आज का मुसलमान। और कभी जब बात करते हैं हम मुसलमानों की, जब हम बात करते हैं साइंस की, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो आगाज़ है साइंस का वो मुसलमानों ने किया था। बिल्कुल, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तारीख़ पढ़ें और सदर इस्लाम में चलते हैं, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें आप कि उस ज़माने में वो गुफ्तगू कर रहे थे। आप देखें कि मुसलमानों को मुतवज्जो कर रहे थे कि भाई इस्लाम के में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ताकीद की गई है वो इल्म हासिल करने की, कि कहा कि इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है, औरतों को भी मर्दों को भी फ़रीज़ा जो कहा गया कि ये फ़रीज़ा है। और उस ज़माने में चूँकि ऊँटों पे सफ़र होता था, ये गाड़ियाँ और जहाज़ नहीं थे, तो चीन को सईन लिखते हैं अरबी में स्वाद से। तो उस ज़माने बाज़ लोग ये वो ये कि एतराज़ कर देते हैं कि वो हदीस के ऊपर शक करते हैं कि चीन अरबी में तो चीन नहीं है तो चीन नहीं कहा होगा। नहीं, सईन स्वाद से सीन, आज भी अरबी में चीन को सीन ही कहते हैं, तो स्वाद से कहते हैं। तो उस ज़माने में भी वही अल्फाज इस्तेमाल हुए, चाहे तुम्हें सईन तक यानी चीन तक जाना पड़े तुम इल्म के लिए जाओ, क्योंकि वो इतना दूर था कि मुहाल था कि ऊँटों के ऊपर आप जाएं, आगे इतनी दूर भी तुम्हें जाना पड़े तो तुम जाओ। अब मसला ये आ गया कि बड़ी बेहतरीन बात क़िबला ने की। अभी हमारे साथ सैयद हुज्जतुल इस्लाम सैयद असद आलम तखवी साहब थे इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि देखें हमारी एक छोटी सी चीज़, एक मोबाइल गुम जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा डेटा चला गया और ये है, ठीक है ना, और बिल्कुल मैं दुनिया के राब्ते से कट गया हूँ इतनी देर तक, जब तक आप दूसरा मोबाइल ना ले लें, उससे मौन ना कर लें। आप छोटी सी चीज़ गुम हो जाने पर इतने परेशान हो जाते हैं, इतने वहशत ज़दा हो जाते हैं। इल्म जो मोमिन की मीरास ठहराई गई है, मक़ौल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मोमिन की मीरास है इल्म, तो मोमिन को फ़िक्र क्यों नहीं है, गुमशुदा हो चुकी, उस गुमशुदगी में परेशान क्यों नहीं है? बिल्कुल, कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन मूसी भाई, आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत टॉपिक है आज आपका। अभी आप बात कर रहे थे कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। मूसी भाई, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जो कंफ्यूज है इस बात पे कि जिस वक्त ये हदीस थी या इसके बाद जो वक्त था, तो उस वक्त तो नजफ सबसे बड़ा इल्म का गहवारा था और वहाँ पे जो दावा किया था सलोनी का, तो इल्म तो वहाँ पे था।
تو پھر یہ چین کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ جی آپ شاید ابھی میں نے اس کے اوپر بات کی، میں دوبارہ سے اس کو دوہرا دیتا ہوں. اس کی علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں سواریاں، یہ اونٹ، گھوڑے، اونٹ، چچری ہوتے تھے. نجف میں تھا. نہیں علم نجف میں بے شک نجف میں علم تھا، چاہے مدینے میں بھی علم تھا. علم کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں چین تک جانا پڑے، یعنی محال ہے جانا اونٹوں کے اوپر، مگر اگر وہاں بھی جانا پڑے تو تم علم کے لیے جستجو کرو. یہ نہیں کہ تم اپنے دروازے سے نکلو ہی نہیں کہ مجھے یہاں پر میری دہلیز پر ہی مل جائے. تو علم کی فضیلت. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے نزدیک کا جو علم تھا، نجف میں، وہ بھی حاصل نہ کر سکے. جب مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ پوچھو پوچھو مجھ سے زمین و آسمان کے حالات، سلونی کا دعویٰ کر کے پوچھا تھا، تو لوگوں نے داڑھی کے بال ہی پوچھے تھے. اور مولا نے افسوس کیا کہ یہ سفید اگر میں بتا بھی دوں تو آپ گن سکتے ہو. تو یہ ہماری بات قسمتی تھی کہ ہم نے وہ چانس گنوا دیا. اور آج کا ایک انگریز بھی کہتا ہے کاش ہم اس وقت ہوتے تو جتنی ترقی آج کی ہے اگر ان سے علم حاصل کر لیتے تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. یہ ہماری بات قسمتی ہے مسلمانوں کے، ہم نے وہ بھی چانس گنوا دیا. لیکن اس کے بعد پھر بھی ہم نے کوشش کی. واقعہ آنے والے ائمہ سے، جابر بن حیان جیسے لوگ تھے جنہوں نے سائنس میں ترقی کی، وہ مسلمان ہی تھے، لیکن پھر بھی ہم نہ کچھ کر سکے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہماری کمزوری اتنی علمی آگے آ گئی. اور اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ہم نے وہ لائبریریاں جو تھیں جن میں علم تھا، وہ ہم نے فرات کے دریا کی لہروں کی نظر کر دی، اور وہاں پہ اتنی کتابیں ہم نے پھینکی کہ دریا کا پانی کالا کر دیا سیاہی سے. یہ ہماری بات کی کہ ہم لائبریریاں جلاتے رہے. اس کے بعد پھر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آج بھی ہم سکولوں کو بمبوں سے اڑا رہے ہیں اور علم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری بات قسمتی تھی. ورنہ جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے لیکن دل نہیں ہے، ان کے پاس وہ جرت نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس جرت اور طاقت تھی. اور اس کے ساتھ اگر ہم ٹیکنالوجی لے لیتے تو پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. یہ ہماری بات قسمتی تھی کہ آج کا مسلمان بجائے ٹیکنالوجی پہ سے لینے سے اور اس پہ عمل کرنے کی بجائے ٹیکنالوجی ہم نے یہ سیکھی کہ ہم اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے بھائی کو بھائی کیا تو مروا رہے ہیں. ہماری سیاست یہاں تک ہی رہ گئی، عقل یہاں تک ہی رہ گئی کہ اپنوں کو کیسے مارنا ہے، دوسروں سے محبت کیسے کرنی ہے. اور یہی چیز ہمیں فنا کر کے رکھ گئی اور تباہ کر کے رکھ گئی. آج بھی اگر آج کا مسلمان آج بھی اگر کوشش کرے اور ایک جان ہو جائے، اکٹھا ہو کے آج بھی کوشش کرے، تو علم کی جتنی لائبریریاں ہمارے مسلمان ملکوں کے پاس ہیں وہ اتنی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اتنا علم جتنا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. لیکن آج کا مسلمان بجائے علم کے علم دوست ہونے کے علم دشمن ہو گیا، لالچی ہو گیا اور مادہ پرست ہو گیا. اور مادہ پرست ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی دولت کو علم پہ خرچ نہیں کیا، دولت کو دین اور اپنے مسلمانوں اور اسلام کو تباہ کرنے میں خرچ کی دولت. اور یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو علم حاصل نہ کر سکے بلکہ علم حاصل کرنے کی بجائے ملکوں میں آتے ہیں تو عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں، جوا کھیلنے کے لیے آتے ہیں، شرابیں پینے کے لیے آتے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ نہیں آتے جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس ذرائع ہیں کہ وہ استعمال کر کے علم حاصل کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی اتنی دیر تک مصیبائی رہے گی جب تک کہ آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھے گا. جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے ان پہ بھی افسوس ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بلا کے لیے اور بلائی کے لیے نہیں استعمال کی. انہوں نے انسانیت کو فنا کرنے کی جس میں میزائل دیکھ لیں، ایٹم بم دیکھ لیں اور ساری چیزیں دیکھ لیں. یعنی ٹیکنالوجی کو انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں، انسانیت کو فنا کرنے کے لیے کی، صرف اسی لالچ میں کہ ہمارے پاس ہوگی، ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہمارے پہ غالب آ جائیں گے. یہ غالب کا جذبہ جو ہے یہی لے ڈوبا ہمیں مسلمانوں میں بھی اور دوسروں میں بھی. اور اگر آج یہ دیکھیں اب میں آخر میں بات ایک کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ استعمال کیا گیا ایک خلائی جہاز پہ، اگر وہ پیسہ زمین پہ استعمال کیا جاتا تو سرائے گوبھی جو ہے گلے گلزار ہو جاتی اور اس میں لہلہاتی فصلیں آپ کو ملتی. اگر وہ پیسہ ایک خلائی جہاز کا پیسہ اگر سرائے گوبھی پہ لگا دیا جاتا تو آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے تباہی پہ پیسہ لگا لیا ہے، ہم نے فلاح کے لیے پیسہ نہیں لگایا، جو ہماری بات قسمتی ہے. تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. محمد افضال صاحب جرمنی سے. جناب
خوش آمدید فرمائیے. ماڈرن ٹیکنیک کے فائدے تو ہیں، لیکن پہلے باقی اقسام میں سفر کرتے تھے تو لوگ گپیں لگا رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، پتہ لگتا تھا انسان سفر کر رہے ہیں. لیکن اب سفر کریں تو سب موبائل سے ٹھہرے ہوتے ہیں، بالکل خاموشی ہوتی ہے. اب تو زبان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور کہ جی خدا حافظ. جی شکریہ. ریز کیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. دیکھیں اب بات نقوی صاحب نے بھی بہت اچھی کی، اور اسی کے اوپر ہم بات کو مزید اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور وسیع کریں گے. ہاں، اس کو ایک کینوس اس کا ذرا بڑا کریں گے. دیکھیں جو بھی چاہے دفاعی میدان ہو یا علمی میدان ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صدر اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ کے دور میں پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے جو علم دیا یہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جی ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا. نہ، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اہل مطالعہ ہیں، اہل تحقیق ہیں، اہل نظر ہیں، اہل فلسفہ ہیں، وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں اور درک کر لیتے ہیں کہ امت نے جس دن سے اپنا رخ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پھیرا ہے اور جو ہے وہ دوسرے طرف نکلے ہیں اور اپنے آئیڈیلز، ہاں اپنے آئیڈیلز ائمہ معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے بنائے ہیں، تو اس دن سے ہمارا واسطہ خالی ائمہ ہی سے نہیں، علم سے بھی چھوٹ گیا. اور علم سے تعلق چھوٹنے کا مقصد عقل سے دشمنی ہے. یعنی ایک انسان اپنی عقل کے ساتھ دشمنی کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، ایک جگہ آتا ہے کہ جب خدا کسی کے سے ناراض ہوتا ہے، غضب فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی پلیز ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کیجیے. السلام علیکم یاری مدد. جی وعلیکم السلام. پیر مولا علی مدد. کون بھائی کہاں سے؟ میں علی بارڈر لوٹن سے. علی صاحب جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ کا شکریہ، آپ لوگ ٹائم دیتے آنے کا، ہدایت میں آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو. آپ نے محنت آپ گئے تھے کبرا میں، ہم سب کی آپ نے دعا مانگتے، مجھے ماننے میں کافی لیٹ ہو گئے. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. ٹاپک کے حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ ٹاپک میں بات یہ آج کے سائنس ہم سب کو بالکل خراب کر کے رکھ دیا ہے. ٹیکنالوجی اور اب آج سے جو آگے یہ موبائل، کمپیوٹر وغیرہ سب آگے. پہلے شروع میں جو ہوتا تھا، جیسے ہمارے پاس قلم ہوتے تھے، پیپر ہوتے تھے، ہمارا دماغ چلتا تھا، لائبریری چلتی تھی، اب وہ سب بند کر دیا ہے. اب دیکھیں سب بچوں کے پاس آگے موبائل سب خراب کر. میں چاہتا ہوں پرانے زمانے میں چل جیسے پیپر پین اور لائبریری چلتی، تب تک لائبریری میں نہیں جان سکتے، ہم کچھ نہیں سیکھ گئے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے سب کچھ دیا ہمیں، لیکن تب بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جو انہوں نے دیا ہمیں. بس میری دعا میں یاد رکھے. آپ لوگ کو شکریہ، آپ لوگ آنے کا ہدایت میں، اور دعا میں یاد رکھے. آپ لوگ سلامت رکھے. خدا حافظ. جی خدا حافظ. بہت شکریہ. جی بالکل، جہاں پر فائدے ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں. مگر میں یہاں پر اختلاف کروں گا اس بات سے کہ دیکھیں علمی میدان ہو، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے. آپ ٹیکنالوجی کو اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہ ہے. ٹیکنالوجی کو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جی یہ سائنسی جو دریافت ہے، اس کا جو مصدر تھا، اس کی جو بنیاد ہے، وہ وہی ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی، جن کو جابر بن حیان نے احیا کیا. بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے نام آتے ہیں. اب اس کو یہ کہ اگر ایک موبائل ایجاد ہو گیا تو بھئی اس سے اس کے اچھے فوائد بھی تو ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی نا، جس طرح آپ کو اللہ نے صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا، آپ کی مرضی اب آپ کون سا چوز کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں اسلحہ ہے، اسلحہ دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قتل کرنے کے لیے بھی. تو اب اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ اس سے کسی کو قتل کیا جائے تو یہ اسلحے کا فالٹ نہیں ہے، یہ تو پھر اس کا فالٹ اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں اس کو دفاع کے لیے استعمال کیا جائے. اب تلوار اترتی ہے تو اس کے لیے بھی تو فضائل ہے نا، کہ آسمان سے خدا نے لوہا نازل کیا جو کہ کفار کے اوپر شدید ہے. دفاع کے لیے، کسی کو ناحق خون بہانے کے لیے اسلام نے کہیں پر احکام جاری نہیں کیے، ہمیشہ روکا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کی بات کی ہے. اور یہ تمام چیزیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے. دیکھیں ابھی حالیہ بات کرتے ہیں، صدر اسلامی جمہوریہ ایران حجت الاسلام جناب حسن روحانی صاحب جب
میاں محمد نواز شریف صاحب صدر وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف ہمارے جنرل راحیل شریف ایک پورا وفد لے کر جب ایران کا تشریف لے کر بات کی، ثالثی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، تو آپ دیکھیں کتنی علمی بات کی. یہی ہوتا ہے، یہی اس سے پتہ چلتا ہے کس کا تعلق کس مکتب سے ہے. ایگریشن نہیں دکھائی، یہ کہا کہ اگر آل سعود اس پورے پیسے کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ صرف کرتے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے پر اس کو استعمال نہ کرتے، اور ٹھیک ہے، اور ان مدارس کو اپ گریڈ کرتے، وہاں خود کا جیکٹوں کی طرف نہ لے کے جاتے، ان سے کہتے ہیں یہ کیا کس طرح سے پڑھائی ہو رہی ہے، اس میں یہ سبجیکٹ شامل ایڈ کیا جاتا ہے، ایڈ کرتے، تو اس وقت پورا جہاں شرق و غرب مسلمانوں کا جو ہے وہ محتاج ہوتا. مسلمان اس نہج کے اوپر ہوتے، اتنا پیسہ آئل کا وہ جا کر لگایا کہاں؟ مسلمانوں کو مارنے پہ، ان کو جاہل کرنے پہ، قلم ہاتھ سے لے کے کلاشنکوف تھمانے پر. یہ قصور ہے. یہ بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم یہ اس میدان میں کمزور تھے. اب ایران نے اس میں نکلنے کی کوشش کی، ان کے سائنسدان مارنے شروع کر دیے. جہاں پر بات ہوئی اقوام متحدہ میں پابندیوں کی تو سب مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی جاہل، ہم بھی آج بھی بدو ویسے ہی ہیں، آج بھی ہم جو اونٹ کے ساتھ بڑا خوش ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ان کے اوپر پابندیاں لگواؤ. یہ بھی بھیک مانگے، ہم بھی نوکر ہیں، جب ہمارا آقا آتا ہے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ شراب بھی پیتے ہیں تو اس کو لاکٹ بھی پہناتے ہیں، تو یہ کیوں جو ہے وہ یہ سینہ تان کے کیسے کھڑے؟ ان کے اوپر بھی پابندیاں لگواؤ. تو جہاں کردار یہ ہو جائے، جہاں پر ذہنی اپروچ، آپ کی دماغی اپروچ یہ ہو جائے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں، بھائی آپ کو مقابلہ، دیکھیں اسلام میں مقابلہ کرنے کا حکم ایک جگہ پر ہے. مومن کو مومن کے ساتھ، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ مقابلے کا حکم نہیں ہے، سوائے ایک جگہ کے، نیکیوں میں سبقت کرو، اچھے کاموں میں سبقت کرو. اگر ایک جگہ پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹ لگائے جا رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بھیجیں، آپ اپنے لوگ بھیجیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات اچھے کریں، کہیں ٹیکنالوجی ہمیں بھی دیں، نہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ان کے اوپر خودکش حملے کرائے جائیں، ان کے انسٹیٹیوٹس تباہ کر دیے جائیں، ان کے سائنسدان مار دیے جائیں اور اس پہ خوش ہوں. تو پھر آج جو حشر ہو رہا ہے اس سے اور برا ہونے جا رہا ہے. مطلب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس دوسرے کو آپ کیا ٹھیک کریں گے؟ آپ اپنے دفاع کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں، آپ محتاج ہیں. ابھی عراق کو انہوں نے پتہ نہیں کتنی ڈیوائسز بھیج دیں کہ جی اس سے لوگ چیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پچھلے سال کا ہے معاملہ. اس میں سے بہت ساری خراب تھیں، کچھ پتہ ہی نہیں، محتاج ہے نا، ان سے لیے اس سے چیک کر رہے ہیں، چھوڑ دیے، خود کا چھوٹ گئے، جا کے پھٹ گئے، ہزاروں انسانی جانیں ضائع ہوئیں. آپ محتاج ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی ان کی ذہنی سطح وہی ہے. بہت خوبصورت بات کی نقوی بھائی نے کہ ہم نے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، دریائے فرات و دجلہ کو کالا بہایا ہے، لائبریریاں جلائیں، مکتب جلا دیے پورے، اور اس کے بعد اتنا قتل کیا کہ اس کو سرخ بہایا. کس پہ کیا؟ آج تک دشمن کی طرف بندوق کی نال نہیں کرتے، خوف زدہ ہیں، سفارتی تعلقات پیدا کر کے خوش ہو رہے ہیں. یہ حالت ہے بزدلی کی، چڑیاں پہنے گھوم رہے ہیں، اور جو سامنے کھڑا ہو اس کے دشمن. اپنی تاریخ اٹھائیں، کیا کیا؟ بالکل کیا کیا؟ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، خود تباہ کر دیا. آج بھی 12 سائنسدان ایران کے مارے ہیں آج تک. مگر وہ وہاں پر ایک انقلاب ہے، وہاں ایک کے پیچھے ایک ہے. وہ انہوں نے کام روکا نہیں، انہوں نے وہ بڑھتے چلے گئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں. یہ واویلا کرتے رہے کہ جی ایٹم بم بنا رہا ہے، ایٹم بم نہیں بنا رہا، انسانیت کا دشمن نہیں ہے، مکتب اہل بیت انسانیت کا دشمن نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، ایرونوٹک ٹیکنالوجی، طب کے اندر، میڈیسنس کے اندر دنیا جہان کی دفاعی صلاحیت تو ایک طرف ہے، اس کے علاوہ جو اور شعبے ہیں اس میں ایران اتنا پاورفل ہو گیا. اب حسد کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب جب میرے پاس کچھ نہیں رہے گا تو میں کیا کروں گا؟ حسد کروں گا. اب حسد کر رہے ہیں. آپ حسد نہ کریں، آپ آگے بڑھیں. اور آگے کس طرح بڑھیں؟ آپ مکتب محمد آل محمد کی طرف آئیں. کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا آپ شیعہ ہو جائیں. انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آپ کو جو رہنا ہے آپ رہیں، کوئی نہیں کہہ رہا. دشمنی ترک کریں، مسلمان کو مسلمان سے مت قتل کروائیں، ان لوگوں کو پیسے مت دیں، خود کا جیکٹیں مت بنوائیں. پوچھیں جا کے مکتب محمد آل محمد کے ماننے والوں نے، آپ نے اتنی پابندیوں کے ساتھ یہ ساری وسائل ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی؟ جائیں نجف کی اس چوکٹ پہ سجدہ کریں امیر المومنین کو، جو اس وقت کہہ رہے تھے سلونی، پوچھ لو مجھ سے کہ قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. ان سے تعلقات خراب نہ کریں، ان سے قصب
فیض کریں, ان سے علم لیں, اپنے علاقوں کے اندر, اپنے ممالک کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ لگائیں, بچوں کو پڑھائیں. یہ خودکش جیکٹوں کا بازار گرم مت کریں, اس سے آپ نابود ہونے کی اس نوبت پہ جا رہے ہیں. لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ان کے, نہیں. ایک کے بعد گرمی کا جو ہے وہ شکار ہیں اس وقت. ابھی تیل سوکھ جائے گا, تیل ختم ہو جائے گا, پھر وہی کھجور کھا رہے ہوں گے اور بالکل اوقات میں آ جائیں گے. کھجور کھانے کو تیار ہے لیکن پھر علم حاصل کرنے کو تیار نہیں. ابھی آنکھوں پہ چربی چھائے ہوئی ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی جب یہی جو آ رہے ہیں اور سر کہہ کے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اصلی حاکم و بادشاہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ نہ بادشاہ ہیں نہ حاکم ہیں, قابضین ہیں, قبضہ کرایا گیا ہے, بٹھایا گیا مسلمانوں کی دولت ثروت کو تباہ کرنے کے لیے. جب وہ معاملہ ہاتھ سے جاتا رہے گا تو ان کو پتہ چلے گا ان کی اپنی اصل اوقات کیا تھی. کیا معمر قذافی کا حال بھول گئے؟ کیا صدام لعین کا حال بھول گئے؟ ان تمام لوگوں کے حال بھول گئے کیا؟ ابھی کی بات ہے. مرسی کا حال بھول گئے کہ اس کو پنجرے میں گھمایا جا رہا ہے. کیا حسنی مبارک کا حال بھول گئے؟ 1 منٹ میں آؤٹ. ان کی پالیسی کے خلاف بات کری, آؤٹ. اور جب آپ سے کام نہیں رہا, آپ کمزور پڑ جائیں گے. آپ کا نفوذ عالم اسلام کے اندر اب زیرو ہو رہا ہے, زیرو. آل سعود کا آپ سے وہ رخ پھیر لیں گے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے, مگر خدا کے سب لکھا ہوا ہے, ایک ورق لکھا ہوا ہے, ایک چیز لکھی ہوئی ہے. وہاں جواب دینا پڑے گا اس تیل کی بے بہا دولت کا جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوئی, مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوئی. اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا. خالی اس خاندان کو نہیں بلکہ پورے ان تمام لوگوں کو جو شرق اور غرب میں ان کی حمایت کرتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, کوئی مشرق میں گناہ کرے اور مغرب میں بیٹھ کر کوئی اس کی تائید کرے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود انجام دیا ہو. جی ناظرین, جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ فون کالز پہ ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں, ہماری رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا وقفہ.